الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال النبي صلى الله عليه وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بچوں کے والدین سے، بچوں کے ماں باپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں، اور ان بچوں سے بھی گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں موٹی موٹی زبان میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بچوں کی تربیت کے تعلق سے اور بچوں کے متعلق ماں باپ کی نگرانی کے تعلق سے حضرت مولانا وزیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے ماشاءاللہ بہت ہی قیمتی باتیں ہم سب کے سامنے بیان کی ہیں۔ اس پر عمل کر لیں گے تو بس وہی کافی ہے۔ پھر بھی ان علماء کرام کی طرف سے اور یہاں کے ذمہ داروں کی طرف سے حکم کی بنیاد پر چند باتیں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، اور ہر نعمت دینے والا اللہ ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت، دنیاوی نعمتیں ہوں یا اخروی نعمتیں، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کئی جگہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ تو ہر نعمت کو یاد کرتے رہنا، ہر نعمت کا احساس دل کے اندر پیدا ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت اولاد کا ملنا۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت کیا ہے؟ اولاد کا ملنا، بہت بڑی نعمت ہے۔
यहब लिमन यशाउ इनासा व यहब लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसको चाहते हैं सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां देते हैं। निकाह हुआ, निकाह के बाद उनके घराने में देखो सिर्फ लड़कियां, ये देने वाला कौन? अल्लाह। और बाज़ घराने ऐसे होते हैं उनके घरानों में देखो सिर्फ लड़के ही लड़के। आपको कितनी बेटियां? 7 बेटियां, सिर्फ बेटियां। आपको क्या? 8 लड़के, सिर्फ लड़के। और अल्लाह जिसको चाहते हैं दोनों देते हैं, लड़कियां भी देते हैं लड़के भी देते हैं, दोनों देते हैं। और अल्लाह जिसको चाहते हैं बांझ बना देते हैं। 40 साल हो गया, 70 साल हो गया निकाह होकर, ना लड़की है ना लड़का है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसको चाहते हैं बांझ बना देते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है। तो औलाद का मिलना बहुत बड़ी नेमत है, और औलाद का मिलना इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है, इस नेमत को नबियों ने मांगा अल्लाह से। मेरी माएँ और बहनों से गुजारिश है, एक एक बात तवज्जो से सुने। अंबिया अलैहिमुस्सलाम, पैगंबर, रसूल अल्लाह से मांगा करते थे। जब अंबिया औलाद को मांग रहे हैं तो औलाद कितनी बड़ी नेमत है। हुनालिक दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ। सय्यदुना ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, सय्यदुना ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांग रहे हैं, या अल्लाह मुझे औलाद दे। सूरह मरियम उठाइए 16वां पारा, शुरू की आयतों में अल्लाह ने बयान फरमाया सय्यदुना ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांगते थे। कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता आवाज में, खुफिया आवाज में, या अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मेरी बीवी, मेरी अहलिया बूढ़ी हो चुकी है, फिर भी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, या अल्लाह मुझे लड़का दे। अल्लाह ने बशारत सुनाई, ऐ ज़करिया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु। ऐ ज़करिया, हम आपको एक लड़के की बशारत देते हैं, उस लड़के का नाम यहया रखो। इससे पहले किसी और का नाम यहया नहीं रखा गया। अल्लाह खुद कह रहे हैं, ऐ ज़करिया हम आपको एक लड़का देंगे, उस बच्चे का नाम यहया रखो। सूरह आली इमरान में अल्लाह ने बयान फरमाया, वो यहया ऐसा होगा जो पिछली किताबों की तस्दीक करने वाला, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के कानून को मानने वाला, उसकी तस्दीक करने वाला। व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस्सालिहीन, वो सरदार होगा, वो पाक दामन होगा, वो नबी होगा, वो नेक साले होगा। अल्लाह उस बच्चे के औसाफ बयान कर रहा है।
تو زکریا پیغمبر اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے لڑکا دے، تو اللہ نے کہا ہم دیں گے، وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر اللہ سے دعا مانگی بڑھاپے میں، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ہب لی من الصالحین۔ جب مانگا تو اللہ نے بشارت سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو ایک حلم رکھنے والا، بردباری رکھنے والا، تحمل رکھنے والا، صبر کرنے والا ایک لڑکا دیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا انبیاء علیہم السلام اللہ سے اولاد کو مانگا ہے، یا اللہ ہمیں اولاد دے، تو اولاد کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے، نبیوں نے مانگا ہے۔ اور جانتے ہیں میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 لڑکیاں، سیدنا زینب، سیدنا کلثوم، سیدنا رقیہ، سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ اللہ نے آپ کو 4 لڑکیوں سے نوازا، ابراہیم، قاسم، عبداللہ رضی اللہ عنہم آپ کے لڑکے جو بچپنے ہی میں انتقال ہو گئے۔ تو ہمارے نبی صاحب اولاد، میرے اور آپ کے نبی صاحب اولاد، کیا مطلب؟ اولاد رکھنے والے۔ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی نانا بھی بنے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے۔ تو اولاد کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد مل جانے کے بعد ان کی خدمت کرنا، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اولاد کے پیدا ہو جانے کے بعد ان کی خدمت کرنا ظاہری اعتبار سے بہترین کھلاؤ، حلال چیزیں کھلاؤ، جیسے ابھی مولانا نے اشارہ کیا، آج ہماری اولاد کن کن چیزوں میں مبتلا ہے، حرام چیزوں میں، ایسی چیزیں کھانے پینے کی جو اسلام کے اندر حرام ہیں ان چیزوں میں مبتلا ہے۔ حلال چیزیں کھلاؤ، ان کی خدمت کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو باپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ گھر کے اندر بیوی بھی ہے، گھر کے اندر اولاد بھی ہے، تو سب سے بہترین پیسہ وہ جو کمانے کے بعد اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ظاہری اعتبار سے باپ کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری بچوں کی خدمت کرنا، باپ کی ذمہ داری بازار گلیوں میں جا کر، ضرورت پڑی دوسرے شہروں میں جا کر اپنا خون پسینہ بہا کر حلال کمائی لے کر گھر کے آنا اور اپنے بچوں پر، بیوی پر خرچ کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری۔ گھر کے اندر رہنے والی ماں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلانا، ان کی خدمت کرنا، ان کی صفائی کرنا، ان کی سردی کا گرمی کا انتظام کرنا، یعنی سردی کا موسم آیا تو بچوں کو گرم چیزوں کا انتظام کرنا، یہ گھر میں رہنے والی عورت کی ذمہ داری۔ تو یہ بھی دین ہے۔
वल-वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, सूरत अल-आराफ में आयत है। इस आयत की तफसीर में मुफ्ती आज़म अल्लामा शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल फरमाई, कल क़यामत के दिन मीज़ान अदल कायम होगा, हर बंदे का, हर बंदी का अमल तोला जाएगा, उसकी नमाज, उसका रोज़ा, उसकी तिलावत, उसका हज, उसका उम्रा, उसका एक एक अमल तराजू में तोला जाएगा। सबसे पहला कौन सा अमल तोला जाएगा? तो रिवायत में फरमाया, जो घर का जिम्मेदार मर्द बाप अपना पैसा अपने घर वालों पर खर्च करता है, बीवी पर, बच्चों पर, तो जो घर का मर्द जिम्मेदार अपना पैसा अपने घर वालों पर खर्च करता है, ये पैसा सबसे पहले क़यामत के दिन मीज़ान अदल में तोला जाएगा, बाद में दूसरे अमाल। अरे कमाते क्यों हो? अपने बच्चों को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए। यहां तक कि रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, अपनी औलाद को लावारिस बना के मत जाओ। लावारिस कर दो, बच्चे पैदा हो गए, बाप का इंतकाल हो गया, अपनी औलाद के लिए ना कोई जमीन छोड़ा, ना घर छोड़ा, ना कोई दुकान छोड़ा, लावारिस छोड़कर चले गए। तो अल्लाह के नबी ने तरगीब दिलाई कि नहीं, अपनी औलाद को लावारिस छोड़ के मत जाओ, कुछ ना कुछ इंतजाम करके जाओ। नबियों के हालात अलग हैं। कोई नबी इंतकाल के बाद अपना कोई माल छोड़ के नहीं जाते। अगर कोई नबी कुछ ना कुछ माल छोड़कर भी जाते हैं तो उनका माल सदका हो जाता है। नबियों की औलाद में नबियों का माल तकसीम नहीं किया जाता। नबियों का मसला अलग है। उम्मत के लिए अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अपनी औलाद को लावारिस छोड़ के मत जाओ, कुछ ना कुछ छोड़ के जाओ, ताकि तुम्हारी औलाद किसी और की मोहताज ना बने। तो ये ज़ाहिरी एतबार से अपनी औलाद की खिदमत करना, खिलाना पिलाना, घर का इंतज़ाम करना, उनके लिए ज़मीनों का, दुकानों का इंतज़ाम करना, ये भी इस्लाम है, शरीयत है। अब मैं असल बात की तरफ आ रहा हूं। ये ज़ाहिरी चीज़ें हैं और एक बातिनी चीज़ें हैं। अपनी औलाद को बातिनी एतबार से भी खिदमत करो। अल्लाह जल्ले जलालुहु ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपने घर वालों को सबसे पहले अल्लाह ने कहा, ऐ ईमान वालों, तुम अपनी जात को, और दूसरे नंबर पर बयान फरमाया, और तुम अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपनी जात को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। इसलिए कि कल क़यामत के दिन जहन्नम का ईंधन क्या होंगे? इंसान होंगे और पत्थर होंगे। तो फरमाया, अपनी जात को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। यहां व अहलीकुम, अपने घर वालों को बचाओ। घर वालों के अंदर ये सारे आ गए। घर के अंदर बीवी रहती है, बीवी को जहन्नम से बचाना आपकी जिम्मेदारी। घर के अंदर औलाद रहती है, अपनी औलाद को जहन्नम से बचाना आपकी जिम्मेदारी।
گھر کے اندر آپ سے چھوٹے بہن بھائی رہتے ہیں، ان کو بھی جہنم سے بچانا آپ کی ذمہ داری۔ یہاں تک کہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اگر تم کسی کارخانے کے مالک بن گئے، اونر بن گئے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جو کام کرنے والے مزدور نوکر ہیں، ان مزدوروں کو بھی، ان نوکروں کو بھی، یہاں تک کہ تمہارے گھر کے اندر جو صفائی کے لیے آتے ہیں، برتن مانجنے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، جیسے بڑے بڑے مالداروں کے گھرانے میں ہوتا ہے، کام کرنے والی عورتیں آتی ہیں، ان عورتوں کو بھی، مزدوروں کو بھی، نوکروں کو بھی، اپنے غلاموں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج لوگ فخر سے کہتے نہیں، اللہ کا فضل ہے، میں اتنا بڑا اونر ہوں، میرے ہاتھ کے نیچے 100 نوجوان کام کرنے والے، 150 نوجوان کام کرنے والے، 60 نوجوان کام کرنے والے، فخر سے کہتے ہیں اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب آیت نازل ہوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، جہنم کی آگ سے بچانا اپنی ذات کو، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ دین پر چلو، شریعت پر چلو، اسلام پر چلو، یہ تو سمجھ میں آ گیا، اس پر چلنے کے ذریعے سے جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جو نیک اعمال تم کرتے ہو انہی نیک اعمال کی دعوت اپنے گھر والوں کو دو، جن برائیوں سے تم اپنے آپ کو بچاتے ہو ان تمام برائیوں سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اسی کے ذریعے سے تمہارے گھر والے بھی جہنم سے بچ جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ بولو بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں تو اب بھی موٹے انداز میں بولنا کی۔ تو اپنی ذات کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا یہ گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے، گھر کے باپ کی ذمہ داری ہے، گھر کی عورت کی ذمہ داری ہے۔ ترمذی میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِسَاعٍ۔ ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، روزانہ 1 صاع صدقہ کرتے ہیں، 1 صاع 3.5 کلو، 1 صاع 3.5 کلو چاول رکھ لیو، کھجور رکھ لیو، انجیر رکھ لیو، کچھ بھی رکھ لیو۔ ایک ماں باپ وہ ہیں روزانہ 3.5 کلو صدقہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس سے بہتر یہ ہے کہ روزانہ اپنی اولاد کو ایک ادب سکھا دو۔ روزانہ 3.5 کلو صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو روزانہ ایک ادب سکھا دو۔ آج کیا ہوتا ہے، کوئی غریب آیا، رحم آیا، ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کی طرف کوئی خیال نہیں، ان کو ادب سکھانے کی طرف کوئی خیال نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریبوں کا خیال مت کرو، بیواؤں کا خیال مت کرو، وہ سب کرنا اپنی جگہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو احساس دلانے کے لیے بیان فرمایا، روزانہ 3.5 کلو صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو کم سے کم ایک ادب سکھاؤ۔ آج ہماری اولاد بے ادب ہے، بد اخلاق ہے،
مجھے معاف کرنا، ہماری اولاد بد چلن ہے، بد کردار ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ادب نہیں سکھایا، ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہاں تک کہ ترمذی میں ایک روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ما نحل والد ولدہ ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ سب سے بہترین جہیز، سب سے بہترین دولت ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ تو آپ نے بیان فرمایا تمہارا سب سے بہترین جہیز کیا اپنی اولاد کے لیے کہ ان کو ادب سکھا دینا۔ آج ہم سمجھتے ہیں بہترین زیور دلا دو، بہترین گھر کا انتظام کر دو اور فلاں فلاں کر دو، یہ بہترین جہیز ہے۔ نہیں، وہ اپنی جگہ ہے، اس کے مقابلے میں سب سے بہترین جہیز کیا ہے؟ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھانا، اچھے اخلاق سکھانا، با ادب بنانا، با اخلاق بنانا، اپنی اولاد کو سچ بولنے والا سکھانا، اپنی اولاد کو امانت دار بنانا، اپنی اولاد کو نمازی بنانا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت یوں بیان فرمائی گئی کہ ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں سب سے بڑے خیر خواہ ہمدرد یہ ہو سکتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو نمازی بنا دو۔ ماں باپ کی یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو نمازی بنا دینا۔ ٹینشن نہ لو، اذان اپنی جگہ ہو رہی ہے، تم میری باتیں سنتے رہو۔ تو ماں باپ سب سے بڑے ہمدرد وہ ہیں، سب سے بڑے خیر خواہ وہ ہیں جو اپنی اولاد کو نمازی بناتے ہیں۔ مسلم میں روایت ہے، ایک سوال کرنے والی عورت، کولار کی زبان میں بھیک مانگنے والی عورت، اور موٹی زبان میں منگنے والی۔ تو بہرحال اس زمانے میں ایک عورت صاحبہ اپنی 2 بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیاں، 2 بچیوں کو اٹھائی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئی۔ آپ گھر میں موجود نہیں تھے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر کے اندر موجود تھی۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر میں صرف ایک کھجور تھا، صرف ایک کھجور۔ میں نے وہ کھجور اٹھائی اور وہ عورت کے ہاتھ میں رکھ دی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ عورت صاحبہ وہ کھجور لے کر اس کو 2 ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑا ایک بچی کو، ایک اور ٹکڑا اور ایک بچی کو، اور وہ عورت صاحبہ چلی گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیان فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن، جو عورت اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو بہترین ادب سکھا دے، اپنی بچیوں کی طرف سے کچھ حالات بھی آ گئے صبر کر لے، مگر اپنی بچیوں کو بہترین ادب سکھائے، با اخلاق بنا دے، با کردار بنا دے، دیندار بنا دے، متقی بنا دے، ایماندار بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کن لہ سترا من النار، کل قیامت کے دن یہ تمہاری بچیاں تم کو جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔
تمہارے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گے. یہ میری ماں ہے، یہ جہنم میں نہیں جا سکتی. یہ میرا باپ ہے، یہ جہنم میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ انہوں نے مجھے نمازی بنائے، مجھے دیندار بنائے، امانت دار بنائے، شرم و حیا والے بنائے، پاک دامن بنائے. انہوں نے مجھے شریعت پر چلنے والا بنائے، ویسا مزاج بنائے. میری ایسی تربیت فرمائی، ایسی تربیت کرنے والی میری ماں جہنم میں جائے، ایسا میرا باپ جہنم میں جائے، یہ نہیں ہو سکتا. کن لہو سترا من النار. ایسی دیندار بچیاں ان کے ماں باپ اور جہنم کے درمیان دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ جہنم میں نہیں جا سکتے. اللہ بچائیں گے. کب؟ جب ہماری اولاد دیندار ہو، باادب بن جائے. اسی روایت کے بعد ایک اور روایت جس کے اندر امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا، ہو سکتا ہے یہ کوئی دوسرے موقع پر یہی واقعہ پیش آیا، فرماتی ہیں میرے گھر میں 3 کھجوریں تھیں. عورت آئی، 2 بچیاں. دیر ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے نا بھائی، اطمینان سے بیٹھیں گے. ارے بولو، دیر ہو گیا تو کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نا؟ نہیں بول رہی منہ سے، ٹھیک ہے. تو فرماتی ہیں میرے گھر میں 3 کھجوریں تھی. عورت آ گئی 2 چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو لے کر. میں نے تینوں کھجوریں اٹھا کر وہ عورت کے حوالے کر دی. وہ عورت نے 1 کھجور ایک بچی کو اور 1 کھجور اور ایک بچی کو دے دی. وہ دونوں کھا لیے. کھانے کے بعد پھر اپنی ماں کو دیکھنے لگے. پھر وہ ماں نے کیا کیا، وہ تیسرا کھجور کو 2 ٹکڑے کیا، 1 ٹکڑا یہ بچی کو اور 1 ٹکڑا وہ بچی کو دے دی، اور وہ بچیاں کھا لیے اور وہ ماں لے کر چلی گئی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھر میں آئے. جب گھر میں آئے تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ واقعہ بیان کیا. تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار. جو ماں باپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر دیا کرتے ہیں، ایسے ماں باپ کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور جہنم حرام ہو جاتی ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتے ہیں، ان کو بااخلاق بنا دیتے ہیں، دیندار بنا دیتے ہیں، ایسے ماں باپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور ایسے ماں باپ کو اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی بشارتیں ہیں. مسلم ہی میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ. جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. آدمی مرنے کے بعد کیا عمل کرے گا؟ کیا عمل کرے گا؟ کوئی عمل نہیں کر سکتا. کوئی بھی انسان ہو، مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا مالدار، کوئی بھی ہو، مر جانے کے بعد اس کے اعمال کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اب قصہ ختم. مگر بعض چیزیں ایسی ہیں مر جانے کے بعد بھی ان اعمال کا اجر و ثواب اللہ ان کو پہنچاتے رہیں گے. ان کی قبر میں ان کی روح تک پہنچاتے رہیں گے. صدیاں گزر جائیں گے مگر ان کا اجر و ثواب ان کو پہنچاتے رہیں گے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان میں آج کل حالات چل رہے ہیں، وقف ترمیمی بل لے کر آنا. یہ کیا ہے وقف؟ ہمارے بڑوں نے کوئی 100 سال پہلے، کوئی 500 سال پہلے، کوئی 1000 سال پہلے اپنی زمینیں، اپنی جائیداد اپنی قوم کے فائدے کے لیے وقف کر کے چلے گئے کہ ان زمینوں سے غریبوں کو فائدہ ہو، بیواؤں کو فائدہ ہو، میری قوم کو فائدہ ہو.
इंतकाल हो गए, कोई 200 साल, 500 साल, 800 साल गुजर गए, आज भी वो जमीनों से लोगों को फायदा पहुंच रहा है, तो इन जमीनों का अजर व सवाब अल्लाह उनकी रूह को पहुंचा रहे हैं। आज ये जमीनों पर कब्जा करने के लिए इनकी साजिशें, इनके पिलाना। तो बहरहाल आखिर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, औवलदिन सालिहिन यदउ लहू, वो माँ बाप दुनिया से चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए, वो माँ बाप जिनकी औलाद नेक साले हो, दीनदार हो, अखलाक वाली हो, और वो हाथ उठा के दुआ कर रही है अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, या अल्लाह मेरी माँ की, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा, या ऐसे आमाल कर रही है, नेक आमाल जिनका अजर व सवाब अल्लाह उनके माँ बाप को पहुंचा रहे हैं। कितने नेक औलाद ऐसे हैं, अपनी माँ के नाम से एक मस्जिद बना दिए, एक मदरसा बना दिए, उसका अजर व सवाब उनके माँ बाप को पहुंच रहा है। या ये कि कितने औलाद ऐसे हैं, अपना हज अदा होने के बाद अपने माँ के नाम से हज बदल, अपने बाप के नाम से हज बदल, या ये कि उम्रा करने के बाद अपनी माँ के नाम से उम्रा, अपने बाप के नाम से उम्रा कर रहे हैं, इस तरह नेकियों के अंबार कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, तुम अपनी औलाद को दीनदार बना के चले जाओ, नेक बना के चले जाओ, वो दुआएं करेंगी, नेक आमाल करेंगे, उसका अजर व सवाब अल्लाह तुम्हें देता रहेगा। ये मदरसे क्या हैं, ये मकतब क्या है? मस्जिद मस्जिद में मदरसा, मोहल्ले मोहल्ले में मकतब का माहौल, मदरसे का माहौल, जहां हम अपने बच्चों को लाकर जमाते हैं, यहाँ कुरान पढ़ते हैं, यहाँ दुआएं सीखते हैं, यहाँ नमाज सीखते हैं, यहाँ दरूद सीखते हैं, यहाँ अल्लाह की मारिफत पैदा होती है। इस माहौल के ज़रिए से हमारे बच्चे दीनदार बनते हैं, नेक बनते हैं, अल्लाह को पहचानने वाले बनते हैं, माँ बाप का अदब करने वाले बनते हैं। ये सब क्या है? जब ये बच्चे दीनदार बन जाएंगे, हम दुनिया में ना भी रहें फिर भी अल्लाह इन बच्चों के आमाल का अजर व सवाब अल्लाह हम ही देता रहेगा। इसलिए बार बार बच्चों के माँ बाप को यहाँ जमा किया जाता है और बहुत सारी जगहों में जमा किया जाता है, ताकि माँ बाप के दिलों में एक एहसास पैदा हो। मगर एक बात तवज्जो के साथ सुने, माँ के दिल में शौक होता है, बाप के दिल में भी शौक होता है, मेरा बच्चा कुरान पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह मकतब में आते हैं, मदरसे में आते हैं, यहाँ कुरान पढ़ने के साथ साथ आदाब भी सीखते हैं। मस्जिद में आने जाने के आदाब, घर में आने जाने के आदाब, घर में सीधा पैर रख के अंदर जाना, जब घर से बाहर निकले तो दावा पांव बाहर रखना, घर में जाने से पहले दुआ पढ़ना, घर से निकल रहे हैं तो दुआ पढ़ना, आदाब, घर में जाते ही सलाम करना। और मकतब के माहौल में सिखाया जाता है सीधे हाथ से पानी पीना, पीने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना, 3 सांस में पीना, बैठकर पीना, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तुम्हारी सांस, तुम्हारी हवा मुंह की या नाक की पानी के अंदर नहीं जाना। इस तरह के आदाब सिखाते हैं, खाने के आदाब सिखाते हैं, कपड़े पहनने के आदाब सिखाते हैं, इस तरह आदाब सिखाते हैं। जब ये बच्चे घर के अंदर जाते हैं, अब माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को देखें, क्या मेरा बच्चा सीधे हाथ से पानी पी रहा है या नहीं, मेरा बच्चा बैठ के पानी पी रहा है या नहीं, बिस्मिल्लाह बोल के खाना खा रहा है या नहीं, और 3 सांस में पी रहा है या नहीं। घर के अंदर इन आदाब की निगरानी करना ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। जाहिर सी बात है, मकतब में उस्ताद रहता है, मस्जिद में उस्ताद रहता है, वो तुम्हारे घरों के अंदर आकर झांकता नहीं है कि तुम्हारे बच्चे कैसे अमल कर रहे हैं। ये माँ की जिम्मेदारी बनती है, ये बाप की जिम्मेदारी बनती है कि घर के अंदर देखें
मेरा बच्चा सीधा पैर रख के घर के अंदर आया या दांव पांव रख के अंदर आया। जब मेरा बच्चा घर से निकल रहा है, सीधा पांव रख कर बाहर निकल गया या दावा पांव रख कर बाहर निकल गया। जब मेरा बच्चा 1 नंबर 2 नंबर के लिए जा रहा है, जाते हुए सीधा पैर रख रहा है या दावा पांव रख रहा है, आने के बाद कौन सा पैर बाहर रख के आ रहा है, ये इस तरह की निगरानी करना ये माँ की जिम्मेदारी है, ये बाप की जिम्मेदारी है। जब बच्चा कोई बेअदबी करे, पानी के एतबार से, खाने के एतबार से, सोने के एतबार से, इस्तिंजा के एतबार से, किसी भी अमल के एतबार से, जब हमारे बच्चे कोई गलत अमल करे, अब यहाँ तंबीह करना, उनको समझाना, उनको बताना, ये उस्ताद की जिम्मेदारी नहीं, ये माँ की जिम्मेदारी है, ये बाप की जिम्मेदारी है। आज हम निगरानी ही नहीं करते बच्चों की। मकतब में आता है तो पूछते हैं कि आपने मगरिब पढ़ी? घर में जाने के बाद क्यों नहीं पूछते? अपने बच्चों को की निगरानी क्यों नहीं करते? मेरा बच्चा आज नमाज पढ़ा या नहीं पढ़ा? आमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु, छोटे से बच्चे, तवज्जो से सुने। आमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, छोटा बच्चा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो मेरे और आपके नबी की बीवी हैं, उम्मुल मोमिनीन, हमारे नबी के निकाह से पहले उम्मे सलमा का निकाह अबू सलमा से हुआ था मक्का मुकर्रमा में। तो उम्मे सलमा और अबू सलमा इनका आपस में निकाह हुआ, इनके जरिए से एक बच्चा हुआ जिसका नाम क्या है? अम्र बिन अबी सलमा। अबू सलमा का इंतकाल हो गया, यानी वो बच्चे के बाप का इंतकाल हो गया, इद्दत गुजर गई। इद्दत गुजरने के बाद मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से निकाह फरमाया। अब ये छोटा सा बच्चा, मैं भी जानता हूं अज़ान हो रही है, फिर भी सुने। तो उम्मे सलमा के साथ निकाह हो गया, तो उम्मे सलमा हमारे नबी के घर आ गई। अब ये छोटा बच्चा है, अब ये कहां जाएगा? ये भी क्या हुआ? हुजूर के घर में आ गया, हुजूर के घर में रहने लगा। अब ये बच्चे की तरबियत करना किसकी जिम्मेदारी? पूरी उम्मत की तरबियत करना हमारे नबी की जिम्मेदारी। जब बच्चा घर के अंदर आ जाता है तो जाहिर सी बात है, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं, एक मर्तबा खाने के लिए हम बैठे, घर के अंदर खाना खाने के लिए बैठ गए, मैं भी बैठी, मेरा बच्चा भी बैठा और हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे दस्तरखान पर। जब खाने का वक्त आया, अब बच्चे बच्चे होते हैं, छोटा सा बच्चा है, उसे क्या अकल होती है? बच्चा बच्चा ही होता है। रिवायत में आया वो छोटा सा बच्चा दस्तरखान पर कभी उधर हाथ डाल रहा है वो उठाने के लिए, कभी इधर हाथ डाल रहा है ये उठाने के लिए, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। बच्चों की आदत होती है, यही अमल कर रहा था बच्चा। बच्चे की इस हरकत को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें बयान फरमाई। हालांकि हुजूर भी जानते हैं ये बच्चा अभी समझने की ताकत नहीं रखता, समझने की सलाहियत इसके अंदर नहीं है। इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने बच्चे को समझाते हुए 3 बातें बयान फरमाई। आज यही होता है, जब कोई छोटा सा बच्चा किबले की तरफ खड़े होकर पेशाब करता है, माँ बाप समझते अभी छोटा बच्चा है, वो ना समझे, तब भी बच्चे को समझाना ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे से कहना बेटा किबले की तरफ रुख करके पेशाब नहीं करना, बल्कि माँ बाप क्या समझाएं, माँ खुद किबले की तरफ अपने बच्चों को बिठा देती है, उसे खुद एहसास नहीं है कि जिधर बैठ के पेशाब कर रहा है, पाखाना कर रहा है, उस तरफ तो बैतुल्लाह है, हमारा किबला है।
جبکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا قبلے کی طرف رخ کر کے بھی اور پیٹ کر کے بھی پیشاب پاخانہ نہ کرو۔ آج ہمارے بچے کر رہے ہیں، ماں باپ خاموش رہ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ابھی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، نادان ہے۔ ہمارا بچہ موبائل لے کر گندے گندے ویڈیو دیکھتا ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں اسے کیا سمجھ میں آتا ہے، ڈانس دیکھ رہا ہے، گانے دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، اسے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، خاموش رہ جاتے۔ نہیں، بچوں کو سمجھانا تمہاری ذمہ داری، بچوں کو منع کرنا تمہاری ذمہ داری۔ تو کبھی ادھر کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہے، گھما رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیان فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ مسلم میں روایت ہے، 3 باتیں بیان فرمائی۔ فرمایا اے بیٹے بسم اللہ بول کے کھاؤ۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے کیا معلوم بسم اللہ، مگر حضور امت کو بتا رہے ہیں بچوں کو بچے مت سمجھو، ان کی غلط حرکتوں کو دیکھ کر بچے سمجھ کے خاموش مت ہو جاؤ، ان کو سمجھانا، ان کو بتانا، بچوں کو ادب کی باتیں بولنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اصل میں حضور امت کو بتانا چاہتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، اسے کیا معلوم سیدھا ہاتھ کیا ہے، مگر بولنا تمہاری ذمہ داری۔ تو فرمایا بیٹے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اور فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور فرمایا اپنے سامنے سامنے سے کھاؤ، اپنے قریب قریب سے کھاؤ۔ یہ 3 باتیں بیان فرمائی۔ یہ باتیں بول کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو توجہ دلائی، اگر تمہارے گھرانے میں تمہاری اولاد کوئی ایسی حرکتیں کرے، اولاد کو نادان سمجھ کے خاموش مت ہو جانا، ان کو سمجھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مگر گھر کے اندر ایسا ماحول ہی نہیں ہے، ماں باپ خود غفلت میں ہیں، بچوں کی کہاں تربیت کریں گے؟ صبح میں شام میں اپنے بچوں کو شوق سے مکتب کو بھیج دیتے ہیں، مگر گھر میں آنے کے بعد اس کی نگرانی کرنا، ادھر توجہ نہیں جاتی۔ تمہارے بچے گھر میں آ جانے کے بعد بچوں کی نگرانی کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بچوں کا ایک ایک عمل دیکھنا، یہاں تک کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے یہاں تک کہ بات لکھی ہے، بڑے لوگ توجہ کے ساتھ سنیں، یہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو حضرت نے لکھا ہے اگر تمہارا بچہ وقت سے زیادہ 1 نمبر 2 نمبر کے لے گیا، زیادہ وقت وہاں گزار رہا ہے، تو پوچھو اتنا وقت اندر کیوں بیٹھ کے آیا؟ 1 نمبر جانا ہے 2-3 منٹ، 2 نمبر جانا ہے 5-6 منٹ، اندر جانے کے بعد 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، اتنا لمبا وقت کیوں گزارا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی نگرانی کرو۔ میں اور تھوڑا کھل کر کہوں، آج موبائل جیسے مولانا نے اشارہ کیا نا، صرف کمرے میں حال ہی میں یوز نہیں ہو رہا ہے، اپنا موبائل بند کمروں میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اپنا موبائل استنجا، لیٹرین، بیت الخلاء میں بھی یوز ہو رہا ہے۔ ماں باپ غفلت میں ہیں، میرا بچہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا ہے، اندر جانے کے بعد چیٹنگ کر رہا ہے، اس کا احساس آپ کو کہاں ہے؟ تو نگرانی کرو، اپنے بچوں کو سدھارو، بچوں کی تربیت کرو۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بیان فرمایا نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے۔
آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور آپ بھی اس پر پابندی کیجئے۔ یہ حکم ہمارے نبی کو دے کر اللہ امت سے کہنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کہنا چاہتا ہے کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی نمازی بنو۔ یہ آیت کی تفسیر میں علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی، ماں باپ خاص کر توجہ دے، دھیان سے سنے، جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن صبح میں فجر کی نماز کے وقت میں، ہر دن فجر کی نماز کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے، جہاں بیٹی اور داماد رہا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہر دن وہاں جا کر گھر کے پاس جا کر آواز لگاتے، الصلاۃ الصلاۃ، یہ کہہ کر واپس آتے تھے۔ تھوڑا سوچو، اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ اپنی بیٹی داماد کے گھر کے پاس جا رہے ہیں صبح میں، اور نماز کا اعلان کر کے واپس آ رہے ہیں۔ بیٹی کا نکاح ہوا، چلی گئی، کیا اب ہماری کوئی نگرانی نہیں ہے کیا؟ نکاح کے بعد بھی ادھر توجہ کرنا، نگرانی کرنا، وہاں جانے کے بعد میری اولاد کیسی ہے، کیا وہ وہاں جانے کے بعد بھی نمازی ہے؟ گھر کے اندر ہم نے بااخلاق بنایا، کیا وہاں جانے کے بعد بھی ایسی ہی ہے؟ جو چلے گئے چلے گئے، اب خاموش بیٹھے۔ ایک ایک بات توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ جلدی ختم کر دوں گا۔ نکاح کے بعد بھی نگرانی کرنا اولاد کی۔ آج ہم لوگ یہاں ایک بولتی، کولار کی زبان میں بولتی، بیٹی کا نکاح دینے کے بعد کیا بولتی؟ دیے سو بیٹی ذات کے باہر کتے، بولتی نہیں؟ میں بھی کولار میں اس پیدا ہوا سے بولو، دیے سو بیٹی، یہ بہت گمراہ کن جملہ ہے۔ یہ تمہارا اسلام سے دوری ہونے کا نتیجہ ہے۔ دیے سو بیٹی ذات کے باہر نہیں ہے، وہ تمہاری ذات کے اندر ہی ہے۔ وہاں جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں سوچنا، اس کے اخلاق، اس کی دینداری، اس کی وفاداری، اس کی آخرت کے اعتبار سے، اس کی قبر کے اعتبار سے، اس کی دنیا کے اعتبار سے بھی سوچنا اب بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ مت سمجھو دے دیا قصہ ختم، اب ہم بری ہو گئے، آزاد ہو گئے، نہیں۔ تو روزانہ جاتے اور جا کر کہتے نماز نماز، یہ اعلان کر کے واپس گھر مسجد کو آتے تھے۔ اسی آیت کی تفسیر میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تہجد کی نماز کے وقت میں اٹھتے، فجر کی نماز نہیں، وہ تو فرض ہے، تہجد کی نماز میں، جیسے ہم لوگ رمضان میں خاص کر کم سے کم 2 رکعت تہجد پڑھ لیتے ہیں، تو تہجد کے وقت میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوتے تو اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار کر دیتے اور یہی کہتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ تو کم سے کم ہم لوگ فجر کی نماز کے لیے خود اٹھیں، اپنی اولاد کو اٹھائیں۔ ہم خود نہیں پڑھتے، ہماری اولاد کہاں نماز پڑھے گی؟ رات میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تک یا 12 گھنٹے تک رات میں ہم خود موبائل میں مشغول ہیں، اور صبح دیکھتے ہیں تو 8 بج رہے ہیں، 7 بج رہے ہیں۔ ہمارا خود یہ حال ہے تو بچوں کا حال کیا ہوگا؟ موبائل جہاں فائدہ مند ہے،
وہی موبائل کرونا سے زیادہ خطرناک ہے. کرونا دیکھے نہیں کرونا میں کیا ہوا, اس سے زیادہ خطرناک ہے. اژدہے کے اندر جتنا زہر ہے اس سے زیادہ خطرناک زہر موبائل میں ہے. ماں باپ خود اس میں مبتلا ہیں تو بچے بھی مبتلا ہیں. ہمارے بچے مکتب میں آتے ہیں, اللہ اللہ بولنا سیکھتے ہیں, بسم اللہ بولنا سیکھتے ہیں, اعوذ باللہ بولنا سیکھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الحمد کا سورہ پڑھنا سیکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی سورتیں سیکھتے ہیں. یہاں آتے ہیں تو زبانوں پر اللہ کے نبی کا نام, گھر میں جاتے ہیں موبائل ہاتھ میں آ گیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ تو مکتب کا جو اثر تھا, مکتب کا جو ماحول تھا, گھر میں جاتے ہی چند لمحوں میں ختم. کولار کی زبان میں بولتے نہیں, ماں باپ کی قربانیوں پر بچے پانی پھیر دیے. ماں باپ کی محنتوں پر, ماں باپ کی مشقتوں پر بچے پانی پھیر دیے. کیا مطلب؟ ماں باپ سالوں کی محنتوں سے گھر بنائے, دکان بنائے, جائیداد جمع بنائے, سب کچھ کیے. ماں باپ کے مرنے کے بعد اب اولاد ایسے آئی جوا میں اور اس میں ایسے مشغول ہوئے کہ نہ گھر رہا نہ دکان رہا. اب بھیک مانگنے والے بن گئے. عیاشیوں میں ماں باپ کی دولت کو ختم کر دیا, برباد کر دیا. تو کہتے ہیں ماں باپ کی محنتوں پر نافرمان بچوں نے پانی پھیر دیا. ایسے مکتب کے ماحول پر, گھر کے اندر ماں باپ یہ ماحول کو ختم کر دیا. 1 گھنٹے کی محنت گھر کے اندر جاتے ہی چند لمحوں میں یہ ماحول ہی ختم ہو گیا. گھر کا ماحول بنانا ضروری. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, مروا اولادکم بالصلاۃ, تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو. تم اپنی اولاد سے کہو کہ بیٹا نماز پڑھو, اپنی بیٹی سے کہو کہ بیٹا نماز پڑھ. جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, جب تک ان کی عمر 7 سال کی رہتی ہے, محبت سے بولتے رہو بیٹا نماز پڑھو, بیٹا نماز پڑھو. جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے, اب صرف بولنا نہیں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اب نماز نہ پڑھنے پر ہلکا ہلکا مارا بھی کرو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ, جب تمہاری اولاد 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر مارو. ہم خود نماز نہیں پڑھتے, اب بچوں کو کہاں سے کہیں گے؟ صبح ہوتی ہے نماز نہیں, کچھ بھی نہیں. اب ہمارا بچہ صبح کے مکتب میں جاتا ہے تو بستر میں پڑے پڑے ہی بچے کو اٹھا دیتے ہیں, بیٹا اٹھ ٹائم ہو گیا, جا وضو کر مکتب کو جا. اب بچہ بھی دیکھتا ہے میری ماں خود سو رہی ہے, میرا باپ خود بے نمازی ہے, میں نماز کیسے پڑھوں؟ اگر اس کے بجائے ماں نماز پڑھتی, باپ نمازی ہوتا, نماز پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو اٹھاتے, کتنا اثر ہوتا. تو ہم نے اپنے گھروں کا ماحول خراب کر دیا, اپنی ذات کا ماحول خراب کر دیا. تو ہمارے غلط ماحول کی وجہ سے آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں میں نہیں, ہمارے کنٹرول میں نہیں. دیکھو ابھی جا کر دیکھو راستوں میں, دکانوں کے پاس یہ جو ہمارا نالا ہے نا, کٹا ہمارا نالا, وہاں جا کر دیکھو نوجوان 15 سال 16 سال 19 سال 20 سال وہ نالے کے دیوار پر بیٹھے ہوئے, کیا خوشبو آتی ہے کیا؟ وہاں گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر موبائل کا استعمال کر رہے ہیں. آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے, ماں گھر میں غفلت میں ہے, باپ غفلت میں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے نشے میں مبتلا ہو گئے, چھوٹے چھوٹے بچے نشے میں مبتلا ہو گئے. جب باپ خود نشہ کر رہا ہے تو بچے پر کیا اثر ہوگا؟
تو سب سے پہلے ہم اپنی زندگیوں کو سدھاریں، ماں باپ اپنی زندگیوں کو سدھاریں، ہماری زندگیوں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ، اپنے بچوں کے حق میں بد دعائیں مت کرو۔ ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں جلدی قبول ہو جاتی ہے، بچہ ضدی بن جاتا ہے، بچہ ضدی بن جاتا ہے، کچھ خراب ہو جاتا ہے، تب کہتے ہیں حضرت دعا کرو، میرا بچہ ضدی ہے، مانتا نہیں، بہت شرارت کرتا ہے۔ ارے ان سے زیادہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، 3 لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، لا شک فیہن، ان کی دعائیں قبول ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں۔ ان میں سے ایک بیان فرمایا وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تم خود دعا کرو، یا اللہ میرے بچے کو اچھا بنا، دیندار بنا، امانت دار بنا، وفادار بنا، میرے بچے کو نمازی بنا، میرے بچے کو حاجی بنا، حافظ بنا، عالم بنا، بہترین تجارت کرنے والا بنا، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو۔ تو ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریموا اولادکم، تم اپنے بچوں کا اکرام کرو، اپنے بچوں کی عزت کرو۔ اکریموا اولادکم، اپنے بچوں کا اکرام کرو، بچوں کو ادب سے بلاؤ، آ بیٹا آؤ کھانا کھاؤ، ادب عظمت کے جملے، عزت کے جملے بولو، آ بیٹا کھانا کھاؤ، آ بیٹا سو جا، جا بیٹا نماز کو، جا بیٹا مکتب کو، محبت کے جملے بولو۔ آج کیا ہو رہا ہے، ماں باپ خود اپنے بچوں کا ادب نہیں کرتے، اے جا رہے مکتب کو، جا رہے دکان کو، جا رہے آ رہے جا رہے، تمہارے اندر خود ادب نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا خوبصورت تعلیم دی ماں باپ کو کہ اپنے بچوں کا اکرام کرو، عظمت سے ادب سے بات کرو، تمہارے جملوں کا بھی اثر پڑتا ہے بچوں پر۔ گالیاں دے کر بچوں کو بلاتے ہیں، کچے کچے گالیاں، ماں کی گالی دیتے ہیں، اس کی ماں آپ کو کیا ہونا وہ نہیں سمجھتے۔ باپ اپنے بچے کو غصے میں آ کر ماں کی گالی دیتا ہے، وہ بچے کی ماں تجھے کیا ہوتی ہے، ادھر دھیان ہی نہیں جاتا، اکرام نہیں، ادب نہیں، عظمت نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچوں کا اکرام کرو، بچوں کا ادب کرو، تم ان کا ادب کرو گے تم بوڑھے ہو جاؤ گے، یہ بڑے ہوں گے یہ تمہارا ادب کریں گے۔ ان کے بچپنے میں تم نے ادب نہیں کیا، جب تم بوڑھے ہو گئے، یہ نوجوان ہو گئے، تو یہ نوجوان جب نوجوان ہو جائیں گے تم سے کہیں گے یہ بڈھا، یہ بڈھی، بولتے نہیں بولتے؟ تم نے ان کا اکرام نہیں کیا، انہوں نے تمہارا اکرام نہیں کیا، تم نے ان کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آئے تو یہ تمہارا ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آئیں گے۔ اور آخر میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، تم اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھاؤ، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کا رہن سہن، ان کا ایک ایک عمل اچھا بناؤ۔ تو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہم بھی دیندار بننا ضروری ہے، ہمارے اندر بھی ایمان آنا، یقین آنا، توکل آنا، تقوی آنا، شرم و حیا آنا، یہ بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر بچہ
बच्चा हो या बच्ची, हर एक फितरत पर पैदा होते हैं। बच्चा हो या बच्ची, हर एक फितरत पर पैदा होते हैं। हाँ, आइंदा चलकर अगर माँ बाप यहूदी हैं, बच्चे भी यहूदी बन जाते हैं। माँ बाप क्रिश्चियन हैं, बच्चे भी क्रिश्चियन बन जाते हैं। माँ बाप आग की पूजा करने वाले मजूसी हैं, तो बच्चे भी वही बन जाते हैं। माँ बाप का जो धर्म होता है, बच्चों का भी वही धर्म हो जाता है। अगर माँ बाप मुसलमान हैं, मोमिन हैं, तक़वा वाले हैं, नमाजी हैं, अल्लाह की मारिफत रखने वाले हैं, तुम्हारे बच्चे भी आइंदा चल के ईमानदार बनेंगे, तक़वा वाले बनेंगे। तो हर बच्चा, हर बच्ची फितरत पर पैदा होते हैं। यहाँ फितरत से क्या मुराद है? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह बयान फरमाते हैं, यहाँ फितरत से मुराद इस्लाम, दीन इस्लाम। जिस घर में भी बच्चा पैदा होता है, चाहे वो मुसलमान का घर हो, ईसाई का घर हो, यहूदी का घर हो, हिंदू का घर हो, किसी का भी घर हो, जिस घर में कोई भी बच्चा या बच्चे पैदा होते हैं, ये तमाम इस्लाम की फितरत पर पैदा होते हैं। मगर घर का माहौल जैसा होता है, बच्चे वही रंग में रंग जाते हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस, वो बयान फरमाते हैं, यहाँ फितरत से मुराद हर बच्चे के अंदर, हर बच्ची के अंदर इस्लाम कबूल करने का एक जज्बा होता है, इस्लाम पर चलने का एक शौक़ होता है। वो शौक़ पर पैदा होते हैं। जब बच्चा देखता है मेरा माँ बाप खुद ऐसे हैं, मेरे माँ बाप खुद ऐसे हैं, तो बच्चे उनके रंग में रंग जाते हैं। इसलिए घराने के अंदर, माँ बाप के अंदर अच्छा माहौल होना, दीनी माहौल होना, ये जरूरी है। चलो एक वाकया बोलकर खत्म कर देता हूं। हमारे अंदर भी दीन सीखने का शौक, कुरान सीखने का शौक, नमाज सीखने का शौक, शरीयत को सीखने का शौक, ये पैदा होना चाहिए। अपना माल, अपनी दौलत इन चीजों पर लगाना चाहिए। आज स्कूलों पर लाखों रुपया लगाते हैं और शान से कहते हैं मेरा बच्चा फलां कॉलेज में, जहां की फीस 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, इतना पैसा, उतना पैसा, शान से कहते हैं। और जब कोई कहता है मकतब में 100 रुपया लेकर आओ, 200 रुपया लेकर आओ, यही माँ बाप की जुबानों से क्या निकलता है? यार इतना मर जा रही, देती बोल जा रहे, ऐसे जुमले। दीन के वास्ते भी अपना माल लगाओ, अपनी औलाद को अखलाक बनाने में, उनके किरदार बनाने में, उनको दीनदार बनाने में, उनको नमाजी बनाने में, उनको वफादार बनाने में अपना पैसा खर्च करो। बल्कि रोजाना कुछ सदका भी करो, या अल्लाह ये मेरे पैसों के जरिए से मेरे बच्चे को दीनदार बना दे। आज मैंने 10 रुपया सदका किया, या अल्लाह इस सदक़े की बरकत से मेरे बच्चे के ईमान की हिफाजत फरमा। आज मैंने 20 रुपया सदका किया, या अल्लाह इसकी बरकत से मेरे बच्चे की सेहत की हिफाजत फरमा। रोजाना कुछ ना कुछ सदका करते रहो और नियतें करते रहो, ताकि ये सदक़े के जरिए से भी अपनी औलाद के अंदर दीनदारी आए, आखिरत की तैयारी करने वाले बने। तो सीखने सिखाने पर भी अपना माल, अपनी दौलत खर्च करो। यहया बिन मुईन रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले, ये वाक़या आखिरी वाक़या सुनाकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। यहया बिन मुईन रहमतुल्लाहि अलैह इतने बड़े इमाम, इतने बड़े मुहद्दिस, इमाम बुखारी के उस्ताद। इमाम बुखारी को तो सब समझ जाती, कुरान के बाद जो सबसे बेहतरीन मोतबर किताब है वो बुखारी शरीफ। जिन्होंने बुखारी को लिखा उनके उस्ताद यहया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह। छोटे से बच्चे थे, बाप का इंतकाल हो गया। यहया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह छोटे बच्चे, बाप का इंतकाल हो गया। बाप है ना बड़े मालदार थे। उस जमाने में 10.5 लाख दिरहम छोड़ के मरे।
ان کی پراپرٹی، ان کا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 150 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، یحییٰ بن معین۔ تو یوں سمجھو تقریباً حضور کے انتقال کے بعد 150 سال کے اندر کا قصہ، حضور کے انتقال کے بعد تقریباً 150 سال۔ چھوٹے سے بچے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ بڑا مالدار، 10.5 لاکھ درہم اس زمانے کے چھوڑ کے انتقال ہو گئے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے، اپنا باپ اتنا مال چھوڑ کے گیا ہے، مگر سمجھدار تھے، کیوں؟ گھرانہ ویسا تھا، 1 روپیہ بھی فضول خرچ نہیں کیا۔ آج ہم اپنے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے، ٹیوشن جاتے ہوئے، مکتب کو جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ پیسہ دے کر بھیجتے ہیں، 10 روپیہ 20 روپیہ دے کر بھیجتے ہیں۔ ضرور دے کر بھیجو، ورنہ کیا ہوگا؟ پورے بچے اسکول میں آنے والے 10 روپے لے کر آتے ہیں۔ اب میرا بچہ لے کر نہیں گیا تو دوسروں کی صورتیں دیکھتا ہے، اب اس کے دل میں مایوسی، افسوس۔ ایسا نہیں ہونا، تم بھی دے کر بھیجو، مگر نصیحت کر کے بھیجو، بیٹا یہ پیسہ اچھے کاموں میں خرچ کر، اچھی چیزیں لے کر کھا، اور کم سے کم 1-2 روپیہ کسی غریب کو بھی تو دے دے۔ بچپن ہی سے صدقہ کرنے کا مزاج ڈالو بچوں میں، خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو بچوں میں۔ 20 روپیہ دے رہے ہیں، نصیحت تو کرو، بیٹا حلال چیزیں لے کر کھاؤ، پاکیزہ چیزیں لے کر کھاؤ، عمدہ چیزیں لے کر کھاؤ، 1-2 روپیہ کسی غریب کو بھی دے دو۔ تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ 10.5 لاکھ درہم، اپنا پورا مال اپنے باپ کی وراثت میں جو ملا تھا، یہ پورا مال حدیثوں کے سیکھنے میں، حدیثوں کو حاصل کرنے میں لگا دیا، پورا مال لگا دیا۔ اتنا لگایا، یہاں تک آتا ہے ان کے پیروں میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھے، یعنی چپل خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ اپنا پورا مال حدیثوں کو حاصل کرنے میں لگا دیا۔ نہیں، مجھے حدیث حاصل کرنا ہے، مجھے حدیث کو سمجھنا ہے۔ 10.5 لاکھ درہم سب کا سب دین پر لگا دیا، یہاں تک کہ چپل خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ اتنا لگایا نا، اتنا خرچ کیا نا، اس کے بدلے میں اللہ ان کو کیا نعمت دیا، اب سنو۔ اتنا لگایا کہ اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہ رہا، تو اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، جب ان کا انتقال ہوا، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا نا۔ سب جانتے ہیں جب کوئی انتقال ہوتا ہے تو مسجدوں سے تختہ لاتے ہیں اس پر سلا کر غسل دینے کے لیے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ پھر کیا ہوتا ہے، اور ایک تختہ لاتے ہیں اس پر لے کر جانے کے لیے قبرستان۔ اب کے زمانے میں تو گہوارہ وغیرہ بن گیا ہے۔ تو بہرحال یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو جس تختے پر ان کو لٹا کر ان کو غسل دیا گیا نا، وہ تختہ کون سا تھا معلوم؟ جس تختے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر غسل دیا گیا، وہ تختے پر ان کو بھی لٹا کر غسل دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی تختے پر ان کی لاش کو رکھ کر لے کر گئے تدفین کرنے کے لیے۔ اپنا مال حدیثوں پر لگانے کی برکت سے اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، کوئی معمولی بات ہے کیا؟ کتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ تو میری ماؤں سے، بہنوں سے گزارش، اور آپ سے بھی گزارش ہے، اپنا مال، اپنی دولت اپنے بچوں پر لگاؤ، خرچ کرو، ان کی دینداری پر، ان کی وفاداری پر، ان کو نمازی بنانے پر، ان کو وفادار بنانے پر، ان کے کردار بنانے پر اپنا مال خرچ کرو، ان کی نگرانی کرو۔
آج دیکھو بچے مکتب کو آتے ہیں کم ہو جاتے ہیں، ہمیں خود احساس نہیں ہوتا، تو ماں باپ کے دلوں میں ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں میرا بچہ مکتب کو جائے۔ پڑوس والوں کے بارے میں بھی فکر کرو، وہ گھر میں بچے نہیں جا رہے ہیں، کیوں نہیں جا رہے؟ پوچھو آپ، کیا کوئی پریشانی ہے کیا؟ آپ کے بولنے سے، آپ کی توجہ دلانے سے پڑوس میں رہنے والے بھی اگر وہ اپنے بچوں کو مکتب بھیج دیے اور وہ قرآن پڑھ لیے، نماز سیکھ لیے، وہ دیندار بن گئے، تو ان کا اجر و ثواب بھی اللہ آپ کو دیں گے۔ مکتب کے وقت میں اگر کوئی بچہ گلی میں کھیل رہا ہے، ناچ رہا ہے، لٹھو کا کھیل کھیل رہا ہے، فلاں کھیل رہا ہے، آپ جانتے ہیں یہ فجر کے بعد کا وقت ہے تو ظاہر سی بات ہے مکتب کا وقت ہے، عصر کے بعد ہے تو ٹیوشن کا وقت ہے، مغرب کے بعد ہے تو مکتب کا وقت ہے، عشاء کے بعد ہے تو مکتب کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں اگر بچے کھیل رہے ہیں تو بڑوں کی ذمہ داری آپ پوچھیں، بیٹا یہ تو پڑھنے کا وقت ہے، میدان میں آ کر کیوں کھیل رہے ہیں آپ؟ بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، مکتب کو بھیجتے ہیں، باہر جا کر کھیل کود کر اور گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے بچوں کی نگرانی کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اسی توجہ دلانے کے لیے اور ہمارے دلوں میں ایک احساس پیدا کرانے کے لیے ہمارے اس مدرسے کے ذمہ داروں نے سب کے بارے میں فکر کی ہے کہ شروع میں ہمارے مکتب میں 200-250 بچے آتے تھے، اللہ معاف کرے آج 100 بچے بھی نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اب ہماری مسجد ہے، مسجد الہی، جا کر دیکھو وہاں کتنے بچے جا رہے ہیں، اور جہاں مکتب چلتا ہے وہاں جا کر دیکھو کتنے بچے جا رہے ہیں، اور کتنے بچے آپ نہیں جا رہے ہیں۔ جو نہیں جا رہے ہیں ان کے بارے میں فکر کرو کہ مکتب کو جائیں۔ اور مکتب میں 4 سال 5 سال بچہ پڑھتا ہے، ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھ لیتا ہے، اور اس کے لیے جلسے بھی ہوتے ہیں، ہر سال جلسے ہوتے ہیں۔ بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے الگ اعزازی جلسہ ہوتا ہے، اور بچے 9 کو چلے گئے، SLC کو چلے گئے، فرسٹ PUC سیکنڈ PUC کو چلے گئے، اب سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ کیوں؟ اب ہم آزاد ہو گئے۔ اب دیکھو نہ ان کے اندر نماز ہے، نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں گھروں میں، ہفتے گزر جاتے ہیں۔ ہم نے شوق سے قرآن پڑھایا، جب ہمارے بچے SLC فرسٹ PUC سیکنڈ PUC میں چلے جاتے ہیں، یہی ہمارے بچے مہینہ گزر جاتا ہے قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھتے، اور ماں باپ کو بھی احساس نہیں، کبھی بولتے بھی نہیں بیٹا میں نے بڑی محنت سے تجھے قرآن پڑھایا، مکتب کو بھیجا قرآن پڑھ لے۔ ماں باپ نصیحت بھی نہیں کرتے۔ ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ، مجھے معاف کر دینا، چلو یہ واقعہ بول کر ختم کر دیتا ہوں۔ ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ فضائل صدقات کے اندر شیخ الحدیث علامہ زکریا مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بلایا، ابو بکر بن عیاش بہت بڑے اللہ والے، اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا بیٹے اس گھر کے کونے میں کوئی گناہ مت کرنا، اس لیے کہ اس کونے میں میں نے بیٹھ کر 12,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کو ختم کیا ہوں۔ 12,000 مرتبہ، ایک سال گزر جاتا ہمیں ایک بار بھی نہیں پڑھتے۔ جب انتقال ہو رہا تھا اسی بیٹے کو بلایا اور فرمایا بیٹے اس گھر کے کونے میں گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے اس گھر میں 24,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کو ختم کیا ہوں۔ ماحول بناؤ گھروں میں، تم بھی پڑھو قرآن، روزانہ پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ واقعہ پڑھو، کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کرو گھروں میں۔ تمہارے بچوں کو بھی کہو تم نے قرآن پڑھا ہے، روزانہ گھروں میں بیٹھ کر قرآن پڑھو، نمازوں کا حکم کرو، اچھی عادتوں کا حکم کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ماؤں کی ذمہ داری، میری بہنوں کی ذمہ داری، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا زندگی بھر۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، آپ کا انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ یہ بڑے لوگ بولو کریں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ بات لمبی ہو گئی، اللہ مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اس کے بعد کیا نظام ہے مجھے تو نہیں معلوم، بس یہاں کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے کچھ بولنے کا، آپ کے سامنے کہنے کا کچھ موقع دیا۔ اللہ ان کو بہترین جزائے بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے محلے میں اللہ تعالیٰ دینی ماحول قائم فرمائے، رسم و رواج جہالت کو ختم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد